Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most affectionate, the most merciful. Assalamu alaikum, dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officials. I am Asghar Bukhari. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने CSS इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आज का हमारा जो लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। जी बेटा, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। असल में जो रिलीजन का जो लफ्ज़ है ये बेटा इंग्लिश वर्ड है और ये दीन और मज़हब दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। दीन और मज़हब दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा जितना भी जो कुरान पाक के जो तराजुम इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आज हमारे पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में जो अवेलेबल हैं, उसमें जहाँ जहाँ भी वर्ड दीन आया है उसका तर्जुमा जो है वो रिलीजन के तौर पर किया गया है। तो बेसिकली हमारा जो ये जो लेक्चर होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन दीन एंड मज़हब। डिफरेंस बिटवीन दीन एंड मज़हब आप के नोटिस में होना चाहिए बेटा कि इन प्रेजेंट इरा, इन न्यू इरा जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलीजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलीजन। वन ऑफ देम इज़ रिवील्ड रिलीजन, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। द सेकेंड वन जो है वो है नॉन रिवील्ड रिलीजन। नॉन रिवील्ड रिलीजन मैं मार्क इसको कर देता हूँ। नॉन रिवील्ड रिलीजन है बेटा, और इसके अंदर हिंदुइज़म, बुद्धाइज़म, कन्फ्यूशियसिज़म, ज़रतुश्तिज़म, ताओइज़म और सिखिज़म वगैरह के मज़ाहिब आते हैं। अब देखना ये है कि दीन जो है वो और उस मज़हब में जो ख़ास जो फ़र्क हैं वो क्या हैं। और मैं आपके साथ जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि इस्लाम ने जुडाइज़म को और क्रिश्चियनिटी को और जो पैगन्स ऑफ मक्का थे उनको भी इस्लाम ने, उनके जो रिलीजियस रिचुअल्स जो थे उनको भी इस्लाम ने दीन कह के पुकारा है। क्या कह के पुकारा है? दीन कह के पुकारा है। मैं आपके सामने कुरान पाक की आयत पेश करता हूँ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि सूरह काफिरून के अंदर कुल या अय्युहल काफिरून की जो आखिरी जो आयत है उसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दें कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। लकुम दीनुकुम वलिय दीन मक्की सूरत है। तो पैगन्स ऑफ मक्का की जो रिलीजियस रिचुअल्स जो थे, उनकी जो रिलीजियस जो भी उनके मैटर्स थे, उनको भी परवरदिगार आलम ने दीन कह के पुकारा है। दीन के इट्स मीन कि कुरान पाक से साबित हुआ कि इस्लाम के अलावा भी और जो मज़ाहिब हैं उनको दीन कहा जा सकता है। अब आप आगे चलते हैं। एक और मैं आयत आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसी बात के ऊपर कि अल्लाह पाक निशार में हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, बल्कि ये वाली आयत आपको याद करनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ अनकरीब कि वो जो कॉमन जो वर्सेस हैं जो आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस में आप पुट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो आप तक मैं पहुँचाऊँगा। आप इसको ज़रा देखिएगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत अता करके भेजा, व दीनिल हक़्क़ और दीन हक़ अता करके भेजा। किस लिए? लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, ताकि इसको तमाम अदियान पर, किस पर? तमाम अदियान पर इसको गालिब कर दे। किसको? दीन इस्लाम को। इट्स मीन कि दीन इस्लाम के अलावा भी जो दीगर जो मज़ाहिब हैं उन पर लफ्ज़ दीन का इतलाक़ होता है। अब हम इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एक है बेटा प्योर रिलीजन, क्लियर हो गया। एक है फैब्रिकेटेड रिलीजन, जैसा कि जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी, दीज आर आल्सो रिलीजन, क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो नॉन रिवील्ड रिलीजन्स हैं इनको हम कहेंगे कि ये मज़ाहिब हैं। ये क्या हैं? मज़ाहिब हैं। मैं आगे चल के थोड़ी सी इस पर बात करता हूँ। अभी हम थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं जी। जो वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं उनके यहाँ जो रिलीजन की जो डेफिनेशन है वो है रिलीजन इज़ द बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग। एडवर्ड बी टेलर का ये कहना है, रिलीजन इज़ ए सिस्टम ऑफ सिम्बल्स विच एक्ट्स टू इस्टेब्लिश पावरफुल, परसुएसिव एंड लॉन्ग लास्टिंग मेथड्स एंड मोटिवेशंस। किसने कहा है? क्लिफर्ड ग्रीड्स जो ना, उन्होंने कहा है रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम, ये उनकी बुक का नाम है।
میں نے مختلف جو ہے نا وہ ڈیفینیشنز میں نے اکٹھی کی ہیں جو ویسٹرن اسکالرس کی، اس میں سے میں ایک دو آپ کے سامنے یہاں پر بھی ذکر کر دیتا ہوں، آپ اس کو میرا بیٹا نوٹ کر لیجئے گا۔ جوزف ایلڈر کہتے ہیں ریلیجن از اے مینز آف الٹیمیٹ ٹرانسفارمیشن، ریلیجن از اے مینز آف الٹیمیٹ ٹرانسفارمیشن اینڈ اور اورینٹیشن، یہ کہ اورینٹیشن ہے یا یہ ٹرانسفارمیشن ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے بیٹا ورائٹیز آف اسپرچول ایکسپیرئنس۔ ایک اور ڈیفینیشن سنیں میرا بیٹا، ریلیجس لائک کلچر، یعنی ریلیجن جو ہے یہ لائک کلچر ہے، از اے سمبولک ٹرانسفارمیشن آف ایکسپیرئنس۔ کس نے کہا ہے؟ تھامس ایف اوڈیا نے کہا ہے، دا سوشیالوجی آف ریلیجن، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ ایک اور میرا بیٹا آپ ڈیفینیشن سنیں، ریلیجن از یونیفائڈ سسٹم آف بلیفس اینڈ پریکٹسز ریلیٹیو ٹو سیکرڈ تھنگز، مقدس چیزوں کے ساتھ جو ریلیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ایک ریلیجن ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ایملی ڈرکیم نے کہا ہے، دا ایلیمنٹری فارمز آف دا ریلیجیس لائف، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ میں نے پریویس لیکچر میں بیٹا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی یہ جو کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آبجیکٹو آف ہز اپوائنٹمنٹ، اسی کے پیج نمبر 40 سے میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن آف دین میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دین از دیٹ سسٹم آف بلیف اینڈ ایکشن وچ از بیسڈ آن دا بیسک پریمائز آف ٹوٹل ایبسولوٹ اینڈ انکنڈیشنل سبمیشن ٹو دا کمانڈز آف اللہ آل مائٹی۔ تقریباً جو اوور آل جتنے بھی ویسٹرن اسکالرز ہیں ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں ریگارڈنگ ریلیجن، ان کے 7 پوائنٹس بنتے ہیں۔ کتنے پوائنٹس بنتے ہیں بیٹا؟ 7 پوائنٹس بنتے ہیں۔ ون آف دیم از، کس نے کہا ریلیجن از myth، کس نے کہا ریلیجن از the name of rituals، کس نے کہا ریلیجن از the name of doctrine یا doctrine، کس نے کہا جی ریلیجس از only an ethics، پھر کس نے کہا ریلیجن جو ہے وہ سوشل ڈائمینشن کلیئر کرتا ہے، کس نے کہا ایکسپیریمنٹل ڈائمینشنز کا نام ریلیجن ہے، کس نے کہا جی آرٹسٹک ڈائمینشنز کا نام ریلیجن ہے۔ تو یہ جتنے بھی اسکالرز ہیں ویسٹرن یورپین اسکالرز جو ہیں ان کے ہاں جو ریلیجن کی ڈیفینیشن وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اور ان کے 7 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کیا لکھا ہے غور کریں ذرا، وہ کہتے ہیں ٹوٹل ایبسولوٹ اینڈ انکنڈیشنل سبمیشن، انکنڈیشنل کے اندر کوئی شرط نہ ہو، دل سے انسان جو ہے تسلیم کرے، انکنڈیشنل سبمیشن ٹو دا کمانڈز آف اللہ آل مائٹی۔ ان ڈیفینیشنز کے اندر کہیں بھی ریویلڈ ریلیجن کا لفظ نہیں ہے، کہیں بھی ریویلیشن کا نام نہیں ہے، کہیں پر گاڈ کا نام نہیں ہے، کہیں پر اللہ المائٹی کا نام نہیں ہے۔ اٹس مین دیر از اے ڈفرینس بٹوین دا ڈیفینیشن آف یورپین scholars اینڈ اسلامک scholars ریگارڈنگ دا ڈیفینیشن آف دین اینڈ مذہب۔ سو پھر سنیں، دین از دیٹ سسٹم آف بلیف اینڈ ایکشن دیٹ از بیسڈ آن دا بیسک پریمائز آف ٹوٹل ایبسولوٹ اینڈ انکنڈیشنل سبمیشن ٹو دا کمانڈز آف اللہ المائٹی اینڈ دس ان فیکٹ is the al-mizan. Al-mizan mean the balance, which is the final and ultimate form of divine guidance for mankind. تو بیٹا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دین کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ بہت سارے بچے جو ہیں وہ جو کویسچن ایک آتا ہے، ایک چھوٹا پارٹ ہوتا ہے اس کویسچن کا کہ نوٹ ڈاؤن دا ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن۔ تو دین اینڈ ریلیجن کی ڈیفینیشنز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ یہ 7 بیٹا ڈائمینشنز ہیں، 7 ڈائمینشنز آف ورلڈ ویوز، جتنے بھی ورلڈ ویوز ہیں ریگارڈنگ ریلیجن، تو میں نے آپ کے سامنے ان کے پوائنٹس ڈسکس کر دیے ہیں۔ ٹائپس آف ریلیجن، دیر آر 2 ٹائپس آف ریلیجن، ریویلڈ ریلیجن اینڈ نان ریویلڈ ریلیجن۔ اب ہم آتے ہیں بیٹا کہ وٹ آر دا مین ڈفرینسز بٹوین دین اینڈ ریلیجن۔ دیکھیں بیٹا خدا کا کانسیپٹ جو ہے وہ عیسائیت میں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے، اور وننس آف کریٹر کا، اور ہندو مت میں بھی ہے، سکھ ازم میں بھی ہے۔ چند مذاہب ہیں جن کے اندر یہ کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن وہ پیوریفائڈ فارم میں نہیں ہے۔ تو دین کیا کرتا ہے؟ دین وننس آف اللہ المائٹی کا کنسیپٹ دیتا ہے جو کہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، جس کے اندر اور خداؤں کا کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ کنسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ، دین جو ہے وہ پروفٹ ہوڈ کا کنسیپٹ دیتا ہے۔ آپ کہیں گے سر کرسچینٹی بھی دیتی ہے، آپ کہیں گے سر جوڈائزم بھی دیتی ہے۔ تو کنسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ کا جو کنسیپٹ ہے جو اسلام نے دیا ہے وہ کرسچینٹی اور جوڈائزم دینے سے قاصر ہے۔ انہوں نے ٹرائنٹی کا عقیدہ بنایا، اڈاپٹ کر لیا کرسچنز نے، اور انہوں نے ڈوئلزم کا۔
کرسچنز نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے جو یہودیوں نے کہہ دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو کنسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ جو دین جو دیتا ہے وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، نو کنٹراڈکشن ان ٹیچنگز آف پروفٹس۔ جو پروفٹس ہوتے ہیں ان کی ٹیچنگز میں کنٹراڈکشن نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے سر جوڈائزم میں اور کرسچینٹی میں بھی تو پھر پروفٹس کا ذکر تو خیر ہے نا، لیکن وہ کیا ہے اس کے اندر جو کنٹراڈکشن اتنا زیادہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ورس دوسرے کے اگینسٹ کیسے ہو، ان کے اندر ریکنسائلیشن نہیں ہو سکتی، ان کو ہم تطابق نہیں کر سکتے اس کے اندر۔ تو دین کے اندر کنٹراڈکشن نہیں ہوتا، جو ایک چین ہوتی ہے ان کے جو ایڈوائزرز کی وہ بالکل سیم ہوتی ہے، ان کے اندر کنٹراڈکشن نہیں ہوتا، الیبوریشن ہوتی ہے۔ اگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی تو دوسری بات اس کو الیبوریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد میں ایک انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک کتاب آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گا، وہ تطبیقات کے نام سے ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ وہ جو جہاں پہ کنٹراڈکشن ہمیں نظر آتا ہے ہماری سوچ کے مطابق، تو ایک ریلیجیس اسکالر ہیں، انہوں نے تطابق کر دیا ہے، تطبیق کر دی ہے قرآن پاک کی آیات کے قرآن پاک کے ساتھ اور احادیث کی قرآن پاک سے اور احادیث کے ساتھ۔ بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس کے بعد بیٹا پریسٹیجیس آنر آف دا پروفٹ، کنسیپٹ دیتا ہے دین کہ آپ نے انبیاء کی عزت بھی کرنی ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، وہ میں ابھی تلاش کر رہا تھا، میں نہیں تلاش کر سکا، تلاش تو کر رہا تھا لیکن نہیں ملی۔ وہ ہے دی ہولی بائبل، اور اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایسے جملے جو بائبل کے اندر موجود ہیں، جس میں کچھ نکال بھی دی، کچھ ابھی بھی اویلیبل ہیں اس کے اندر۔ تو جو انبیاء کرام علیہ السلام کی پریسٹیجیس آنر کو میٹ نہیں کرتے، they don't meet the honor of the prestigious honor of the prophets۔ تو جو دین ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام، ایک نبی کی نہیں، all prophets کی جو رسپیکٹ ہے اس کو وہ سامنے رکھتا ہے اور اس کو رسپیکٹ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر بیٹا جو دین ہے، بالخصوص جو دین اسلام ہے، یہ اصل میں لاسٹ ریویلڈ ریلیجن ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو اس لیے اب اس کے علاوہ کسی اور ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دین جو ہے وہ اپنی ایک فائنل اتھارٹی ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کنسیپٹ اباؤٹ اینجلز کے بارے میں جو دین کا کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہوتا ہے۔ کرسچنز کی طرح نہیں ہے کہ اس کو اینجلز کو جو ہے وہ خدا کا یا باپ کا جو ہے وہ درجہ دے دیا معاذ اللہ، یا جو ہے وہ ہندوازم کی طرح جو ہے وہ فرشتوں کا جو کوئی اگر کوئی ان کے ہاں اگر کوئی ایسا کنسیپٹ ہے تو اس کنسیپٹ کو جو ہے وہ ایک عجیب سے جو ہے اس کو رنگ دے دیا۔ تو اس طرح کے جو کنسیپٹ دین کے اندر نہیں ہوتا۔ مذہب اس طرح کی جو ہے نا وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر کلیئر ویژن نہیں ہوتا۔ مذہب بیسڈ کرتا ہے بیٹا آن دا فارمیشن آف دا پیپل، لوگوں کی فارمیشن پہ بیس کرتا ہے، جبکہ دین جو ہے وہ ریویلڈ ریلیجن ہوتا ہے، اور جو کریٹر آف دا یونیورس ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، دراصل اس نے جو چیز بنائی ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی فیبریکیشن نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہ آتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پھر بیٹا کنسیپٹ اباؤٹ اینجلز جو ہے دین کے اندر کلیئر ہوتا ہے۔ یونیورسیلٹی ہوتی ہے دین کے اندر، دین عالمگیر ہوتا ہے۔ دیکھیں میں یہاں پہ ایک کویشچن میں آپ کے سامنے آپ کے لیے میں نے لکھا ہے، آپ میرے بیٹا ذرا غور کریں کہ جو وچ ریلیجن کین کمپلیٹلی ڈیل اور کوپ ود دیز ایشوز، یہ جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں، جو یونیورسل ایشوز ہیں اس وقت، جو پاورٹی ہے، جو انفلیشن ہے، جو اسلاموفوبیا ہے، اور بہت سارا اس قسم کے جو ہے نا وہ ایشوز ہیں، ڈویژن آف دا ویلتھ ہیں، تو ان ایشوز کو کون سا مذہب ڈیل کر سکتا ہے؟ کیا کرسچینٹی کے اندر یا جوڈائزم کے اندر یا اور کسی مذہب کے اندر کیا اتنی طاقت ہے، کیا اتنی صلاحیت ہے؟ تو یہ سوال ہے آپ کے لیے۔ تو آپ اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا اپنا ایک سسٹم ہے، پولیٹیکل، سوشل، کلچرل، ایتھیکل اینڈ اکنامیکل سسٹم۔ تو دین جو ہے ان تمام سسٹمز کو لے کر آگے چلتا ہے، ایک سیولائزیشن ڈیولپ کرتا ہے، اور وہ سیولائزیشن پھر وہ ڈومیننٹ کرتی ہے، پھر وہ غالب آ جاتی ہے دیگر جو ہے وہ تہذیبوں کے اوپر۔ کیوں کہ وہ دین جو ہے نا اس نے اس کو ڈیولپ کیا ہے۔
دین نے اس کی رہنمائی کی ہے. تو یونیورسلٹی ہوتی ہے بیٹا, ان چینجیبل لا ہوتے ہیں دین کے. جو مذہب کے جو لاز ہوتے ہیں, آپ یورپین لاز کی آپ اسٹڈی کریں تو یورپین لاز کے اندر انہوں نے جو ہے لوگوں کی نیڈز کے مطابق انہوں نے اس کے اندر انہوں نے امینڈمنٹ کر دی اپنے جو ان کے رولز ہیں ریگولیشنز ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے جوا کھیلنا ہے, انہوں نے جوا خانہ بنا دی ہے کہ جی آپ اس کو لافل کر لیں, آپ اس کو انڈر دا لا لے آئیں. انہوں نے کہا جی ہم شراب پئیں گے, انہوں نے شراب خانے بنا دیے, آپ اس کو انڈر دا لا لے آئیں تاکہ وہ اپنی انکم کمائیں. تو دین ان چیزوں کی ریلیکسیشن نہیں دیتا. دین جو چیز فائنل کر دیتا ہے اس کے اندر پھر کسی قسم کی ریلیکسیشن, لاز کے اندر ریلیکسیشن نہیں ہوتی. ہاں ان کی آگے انٹرپریٹیشنز کے اندر جو اختلافات آتے ہیں, اگر ان اختلافات اگر وہ حرام اور حلال میں تو کسی قسم کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا, تو واجبات وغیرہ اور جو مستحبات وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے جو فقہا کی جو ابحاث ہیں اس کے اندر ہم بات کریں گے, بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے. آپ وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا. جی آگے بیٹا, ہیومنز آر ایکول. دین کہتا ہے تمام انسان برابر ہیں. اگر کسی کو کوئی فوقیت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے, جبکہ جو مذہب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, سب انسان برابر ہیں. کوئی متقی یا کوئی ایسا نہیں, وہ ویلتھ بیس پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ برتری دیتے ہیں. تو دین کے اندر جو ہے ایسی چیزیں نہیں ہوتی. کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر حاصل ہے تو تقوی کی بنا پر ہے. کتنا خوبصورت میسیج ہے فرام دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لافل اینڈ فاربیڈن کنسیپٹ, اس کے اندر حلال اور حرام کا کنسیپٹ ہوتا ہے. حلال اور حرام, دین حلال اور حرام کو کلیئر کنسیپٹ دیتا ہے. یہ ایسا نہیں کرتا کہ کچھ چیزیں جو نا وہ ایسی ابہام چھوڑ دیا, جبکہ مذہب کے اندر ایسا کنسیپٹ نہیں پایا جاتا. ایسے بیٹا کنسیپٹ آف انٹرسیشن جو ہے وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے دین کے اندر. شفاعت کا کنسیپٹ جو ہے وہ دین اسلام کے اندر موجود ہے. لیکن دیکھیں ایک ہے بیٹا عبادت اور ایک ہے وسیلہ عبادت. تو وسیلہ عبادت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ نماز اور دین سے استعانت حاصل کرو, نماز اور صبر سے استعانت حاصل کرو. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, شفاعت یہ ٹھیک ہے, قرآن پاک اور رمضان یہ دونوں شفاعت کریں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں شفاعت فرمائیں گے گناہ گاروں کی. تو لیکن عبادت میں اور وسیلہ عبادت میں فرق ہے. تو کنسیپٹ آف انٹرسیشن از اویلیبل ان دین اسلام, لیکن اس طرح کا کنسیپٹ نہیں ہے کہ جس طرح کے کنسیپٹ میں جو وسیلہ عبادت کو سجدہ کر دینا, وسیلہ عبادت کو ہی در حقیقت عبادت کا ماور سمجھ لینا, یہ تو اسلام کے اندر حرام ہے. اس کے بعد بیٹا ریلیشن بٹوین دین اینڈ وزڈم. دین جو ہے وہ عقل کی رہنمائی کرتا ہے, عقل کی پارسائی کرتا ہے, عقل کو اسٹریٹ پاتھ کی طرف گائیڈ کرتا ہے, عقل کو دائیں بائیں نہیں جانے دیتا. آج لوگ لبرلز, سیکولر اور جو ہے جو ایتھیسٹ میں کی طرف کیوں جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دین پر ہی کامل یقین نہیں ہے, اور وہ کسی نیک بندے کے پاس نہیں بیٹھے, اسلام کو نہیں پڑھا, نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کی, حرام اور حلال کی تمیز انہوں نے نہیں دیکھی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی عقل جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دیتی. حالانکہ اسلام جو ہے وہ عقل پر بھی پابندی ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, تم گمان بھی نہ کرنا. گمان یعنی کہ آپ کی جو انٹلیکچوئل ہے, انٹلیکٹ ہے, اس کے اوپر بھی اسلام پابندی لگاتا ہے. پھر کنسیپٹ اباؤٹ دا چینج آف فیٹ, کہ جو چینج آف فیٹ کا جو کنسیپٹ ہے کہ مقدر کو بدل سکتا ہے, اسلام اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ نہیں, مقدر کو بدل سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اس کے علاوہ بیٹا جو دین ہے, دین کا ایک پولیٹیکل, سوشل, کلچرل, ایتھیکل اور یہ سارے اکنامک سسٹمز ہوتے ہیں. دین ان سب کے بارے میں جو ہے وہ ہیومینٹی کو گائیڈ کرتا ہے, ہیومینٹی کو چھوڑتا نہیں ہے راستے میں. تو دیز آر دا ڈفرینسز بٹوین دین اینڈ مذہب, دین اینڈ ریلیجن. بات سمجھا گی میرا بیٹا؟ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی. آپ کا جو آنسر ہے بیٹا وہ آپ کا 6 سے 8 سے 10 صفحات تک جو ہے وہ جانا چاہیے. ہر پیج کے اوپر آپ کی ایک کوٹیشن قرآن پاک کی آیت ہو, قرآن حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہو, وہ آپ کا ہونا چاہیے. آپ اگر اعراب نہیں لگاتے کوئی بات نہیں, لیکن آپ آیتیں لازمی لکھیں. آیات اور احادیث میں انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ تک پہنچاتا ہوں کہ وہ کامن ورسز اور جو احادیث ہیں اور کچھ کوٹیشنز ہیں کہ جو آپ مختلف کویسچنز میں آپ پٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کو عنقریب ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی, انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.